पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब का कि बहुत सारी बातें, आधी से ज़्यादा, बल्कि जो बुनियादी बात तो डॉक्टर साहब ने कही, क्योंकि ये जो बातें डॉक्टर साहब ने इस वक्त कही ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं कि जब हम बात करते हैं इज्तिमाइयत की, कोलैबोरेशन की। तो जो कि मैं इस वक्त एक किताब पढ़ रहा हूँ कोलैबोरेशन पर, अ, जो है एडम कहान की किताब है, कोलैबोरेटिंग विद द एनिमी, हाउ टू वर्क विद पीपल यू डोंट एग्री विद और लाइक और ट्रस्ट। बड़ा अच्छा दिलचस्प मजमून है, लेकिन जितना जितना मैं इसको पढ़ता चला गया, मुझे ऐसा लगा कि हमारा जो दीन है इस्लाम, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, जैसे डॉक्टर साहब ने जो बातें कही, ये तो बुनियादें हैं। कोलैबोरेशन की बात तो हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे, लेकिन कोलैबोरेशन करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो सारा निज़ाम सबसे ज़्यादा डिटेल में अगर किसी ने समझाया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बल्कि 23 साल पूरी जो जिंदगी थी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी के साथ जो सहाबा की, वो कोलैबोरेशन के लिए सबसे बेहतरीन नमूना है। अगर हम लोग हयात सहाबा पढ़ें तो हमें अंदाज़ा होगा कि सहाबा के मुख्तलिफ ख्यालात थे, बहुत सारे अलग अलग जगहों से भी आए थे, लेकिन जब वो दीन के कामों को करते थे तो जो इज्तिमाइयत उनमें थी, वही तो कोलैबोरेशन है। और अगर हम उस तरतीब पर अगर अपने आप को लावें तो वाकई में, और मैं तो ये समझता हूँ कि ये कोलैबोरेशन जो है ये एक मश्क की चीज़ है, मश्क करने की चीज़ है। उसके लिए कुछ मिजाज बनाने की ज़रूरत है, कुछ हमारे जहनीत को बदलने की ज़रूरत है। जैसे डॉक्टर साहब ने जो बातें कही, ख़ास तौर पर मैं बार बार इसको दोहराऊंगा कि इसको बहुत ज़्यादा सुने, जो बातें हमने अभी सुनी, क्योंकि वो बहुत बुनियादें हैं। उसके बगैर कोलैबोरेशन हो नहीं सकता। ये अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर नहीं है तो हमारे अंदर कोलैबोरेशन नहीं हो सकता। और वाकई में आज वेस्ट में जो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कोलैबोरेशन के उन्वान से की हैं, तो मैं अक्सर, हमारे वालिद साहब 1979 में जब यूरोप गए तो उन्होंने अजीब बात कही कि ये जितने भी गोरे हैं जो आवाम, अगर ये मुसलमान बन जावें, इस्लाम ले आवें, तो डे वन से ये अहलुल्लाह बन जावें, इसलिए कि बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स उनके अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं अखलाकियात के एतबार से। ख़ास तौर पर इसमें एक जो बहुत बड़ी चीज़ माने बनती है कोलैबोरेशन में, वो होती है अनानियत, ईगो का प्रॉब्लम। और एक छोटा सा वाकया किस्सा मैं आप हजरात को सुनाना चाहता हूँ, जो हज़रत शेख मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब उम्मुल अमराज में लिखा है। ये समझने की चीज़ है कि कोलैबोरेशन की बात हम करते हैं, लेकिन कोलैबोरेशन कर क्यों नहीं पाते, इज्तिमाइयत हम में क्यों नहीं है। तो ये वाकया खैर तकब्बुर के उन्वान से, लेकिन इसको यहाँ भी रिलेट कर सकते हैं हम। ये वाकया लिखा है हज़रत शेख ने कि एक बादशाह था, एक किस्सा लिखा है, वाकया तो नहीं बोल सकते, किस्सा है। कि एक बादशाह था, उसके ज़माने में एक शख्स था जिसके पास एक स्किल थी कीमिया की। कीमिया, अगर हम लोगों ने सुना होगा, ये पुरानी, हम देखें अल्केमिस्ट जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, कि कोई ऐसा प्रोसेस होता था जिससे वो गोल्ड एक्सट्रैक्ट करते थे। तो बहरहाल बादशाह को शौक हुआ कि मैं भी कीमिया सीखूं। तो उसने इस कीमियागर को पता चला कि भाई ये कीमियागर है मेरी रियाया में, उसको बुलाया। लेकिन जो स्किल वाले लोग होते हैं वो थोड़े मुश्किल होते हैं, इतने आसानी से काबू में नहीं आते, और उनमें एक स्किल की वजह से एक उनमें भी एक वो होती है। तो उसने कहा कि भाई मुझे तो आता ही नहीं है। वो नहीं चाहता था सिखाना, उसने कहा मुझे नहीं आता कीमिया। बादशाह ने बड़ी कोशिश की, बड़ी चालाकी की, उसको धमकाने की कोशिश की, उसको लालच देने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल वो माना नहीं। तो बादशाह ने एक तरकीब आजमाई कि वो एक सादा सा इंसान की हैसियत बनाकर, जहाँ कीमियागर अपना काम करता था उसके सामने एक बेचारा बनकर, कहते हैं ना, एक मासूम सा, एक विक्टिम की शक्ल बनाया हुआ शख्स बनकर बैठ गया सामने। अब एक आदमी होता है जो स्किल वाला होता है, हुनर वाला होता है, उस वो एक धुन होती है, उनको उनको पता नहीं होता अतराफ में क्या हो रहा है, दाएं बाएं उनको कुछ नहीं होता। लेकिन एक आदमी कांस्टेंट वहीं हो तो नजर तो पड़ती है। बहरहाल तो उसने देखा कि एक लड़का है और वो बहुत दिन से वहां बैठा है ऐसे ही, तो उसको बुलाया, कुछ काम करेगा, तो आया ही था इसीलिए।
تو وہ بادشاہ کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ جڑ گیا. اب وہ اس کے جو چھوٹے موٹے خدمت کے کام ہوتے ہیں معمولی درجے کے، کوئی اس نے کیمیا نہیں سکھایا، لیکن وہاں بیٹھے 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 ایک عرصے تک خدمت کی. جب اب اس کو ایک لگا کہ بھئی اب میں بوڑھا ہونے والا ہوں، عمر ہو گئی، تو میں یہ فن اپنے ساتھ لے جاؤں، اس سے بہتر ہے میں کسی کو سکھاؤں. تو ظاہر سی بات ہے کہ خدمت جو آدمی کرتا ہے وہی اصل بادشاہ بن جاتا ہے. مخدوم اور جو خدمت لیتا ہے وہ عام طور پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے نا، تو محبت ہو ہی جاتی ہے. جو خدمت کرتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور محبت جس سے ہوتی ہے اسی کو کام سکھایا جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ یار یہ لڑکا بڑا میری خدمت کر رہا ہے بہت دنوں سے، اسی کو میں سکھا دوں. تو بہرحال اس نے پوچھا کہ کیمیا سیکھو گے؟ اس نے کہا کہ بالکل، وہ تو آیا ہی تھا اس مطلب سے. جب وہ کیمیا سیکھ لیا تو بادشاہ تو چلا گیا، کیونکہ اس مقصد تو پورا ہو گیا. پھر بادشاہ نے اس کو بلایا. تب تو وہ اپنا حلیہ بدل کے، بھیس بدل کے آئے تھے، لیکن اب وہ بادشاہ اپنی اس میں، تو بولا کیمیا مجھے سیکھنا ہے، تم سکھاؤ گے؟ تو اس نے کہا میں تو کیمیا جانتا ہی نہیں. لیکن پھر اس نے غور سے دیکھا بادشاہ کو تو پہچان لیا کہ یہ تو وہی ہے. اور بادشاہ مسکرایا. تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو میں نے کیمیا سیکھ لیا نا آخر کو. تو اس کا جو جواب تھا وہ بڑا عجیب تھا. اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے کیمیا تو سیکھ لیا، لیکن میری خدمت کر کے، میرے آپ کے اس کے اوپر نہیں، میرے سر پر بیٹھ کے نہیں، آپ نے میری جوتیاں سیدھی کی. تو جو سیکھنے، تو یہ ایٹیٹیوڈ کی بات کر رہا ہوں میں اصل میں. یہاں تو تک وہ تھی کہ بھئی آدمی کو اپنے آپ کو چھوٹا بنانا پڑتا ہے. بہرحال یہاں پر یہ بنیاد پچھلی مرتبہ بھی جو بات آئی تھی سیرت کے عنوان سے کافی چیزیں ہم نے دیکھی تھی. ہمارے ایک دوست ہیں نوجوان عالم، انہوں نے مجھے کچھ آیتیں اس سلسلے میں قرآن کی بھیجی، لیکن میں تھوڑا اس کو ابھی سمجھ نہیں پایا اتنی زیادہ ڈیٹیل میں کولیبریشن کے کانٹیکسٹ میں. تو بہرحال میں نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ ایک بار ہم مل کر ذرا اس کو اور ڈیٹیل میں سمجھیں گے، اور بھی علماء اکرام سے میں انشاءاللہ رجوع کروں گا. تو واقعی میں یہ ہم کو زیادہ انسپائر کرتی ہیں کہ بھئی جب ہمارے پاس یہ ایک غیر مسلم کولیبریشن پر بات کر رہے ہیں، لیکن یہاں تو یہ مواد تو ہمارے پاس آلریڈی ہے، اس کی پوری ٹیکنیکس ہمارے پاس ہے، سسٹم ہمارے پاس ہے، ہم نے کبھی غور نہیں کیا. بلکہ میں تو یہ کتاب پڑھنے کے بعد یوں سمجھتا ہوں کہ پورا کے پورا کولیبریشن کا جو کانسیپٹ ہے وہی کانسیپٹ وہ بیسیکلی اسلام کا ہے. کیونکہ اسلام جو پوری دنیا میں اس طریقے سے جو عام ہوا ہے وہ بغیر کولیبریشن کے ہو ہی نہیں سکتا. ایک آدمی کی وجہ سے یا انڈیویجول مائنڈ سیٹ سے یہ چیز چل ہی نہیں سکتی. تو اجتماعیت تو اس میں جو ایک تو یہ بات جو آئی کہ بھی ہم کو اپنا ایٹیٹیوڈ کو صحیح کرنا ہے، انانیت کو، ایگو کو نکالنا ہے. کیونکہ کولیبریٹ کرنے کے لیے ہم کو ایگو کے ساتھ ہم کولیبریٹ نہیں کر سکتے. اور اسی کی وجہ سے ایک جو بہت بڑی غلط فہمی ہمارے اندر پیدا ہوئی ہے کہ عام طور پر ہماری ایگو کی وجہ سے ہم کولیبریٹ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں کہ جن سے ہمارا ذہن ملتا ہے، لائک مائنڈڈ جس کو ہم کہتے ہیں. یہ تو بہت آسان ہے. لیکن ایک آدمی ہمارا لائک مائنڈڈ ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اس کے پاس ہماری پرابلم کا سولوشن ہو. ہارمنی کے اندر ہم کام کرنا چاہتے ہیں، پورا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہو سچویشن کا. اس میں یہ مزاج ہے ہمارا کہ ہم کولیبریشن میں بھی کنٹرول چاہتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ہم کولیبریٹ نہیں کر پاتے. اس کے لیے انہوں نے ایک ٹرم عجیب کریٹ کی ہے، اسٹریچ کولیبریشن یہ کہتے ہیں، جو ایڈم کہن جو ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. اور پھر میں نے اس کو یہ اسٹریچ کولیبریشن کو ان کے جب دیکھا اور سنا تو مجھے لگا کہ عجیب بات ہے. ہمارے یہاں ہم ایک بات جماعت میں جب ہم چلتے ہیں تو ایک بات ہمیشہ ہمارے سامنے آتی تھی کہ دیکھو ایک فضیلت والی ایک بات بڑوں کی ہم سنتے تھے. یہ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں اس وقت کی حدیث ہے یا کسی کا قول ہے یا کسی بزرگ کی ہدایت ہے. بہرحال یہ بات سنی کہ بھئی مختلف، یہ بہت کامن چیز ہے جو اکثر جماعت میں جانے والوں نے سنی ہوگی کہ مختلف خاندانوں سے، مختلف علاقوں سے، مختلف مزاج کے لوگ آ کر ایک جگہ جمع ہوں گے اور اللہ کی بات کریں گے، ذکر کریں گے. مطلب ایک کامن گول ہے وہاں پر. لیکن بات یہاں ہے جو ہم نے اس کانٹیکس میں کبھی نہیں سوچی کہ مختلف خاندانوں سے لوگ آ رہے ہیں. مطلب الگ الگ دماغ کے لوگ ہیں، ناٹ نیسسری کہ ایک دوسرے کے خیالات ایک دوسرے سے ملتے ہیں، الگ الگ علاقے کے ہیں، کسٹمز الگ ہیں، یہ الگ ہیں. لیکن جب وہ ایک مجلس میں آ گئے
تو اب ہر ایک کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ جو مین پرپز ہے اس کی طرف ہوتا ہے. اب اس میں جو جو سب سے بات ہم کو جو سمجھنی ہے کہ عام طور پر ہم جب اس کی بات کرتے ہیں نارمل اس کی ڈسکارڈ کو مسٹیک کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. حالانکہ ہم جب لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں, لیکن جب کوئی ہمارے مخالف بات کرتے ہیں, کوئی رائے دیتے ہیں, مخالف رائے دیتے ہیں یا مختلف رائے دیتے ہیں, تو عام طور پر ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ تو ہمارا دشمن ہے. یہ ایک ذہن میں پہلے بات آتی ہے. اور جب ہم کسی کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو پھر ہم عام طور پر ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو تو ختم ہو جانا چاہیے, دشمن کو ہم عام طور پر ختم ہو جانا چاہیے. اس لیے کہ جب کوئی ہماری تنقید کرتے ہیں, ہمارے کام کی تنقید کرتے ہیں, تو ہم ایک خطرہ محسوس کرتے ہیں, اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں لگ جاتے ہیں, یا تو ہم اس کی دفاع میں لگ جاتے ہیں یا پھر ہم وہاں سے اپنی جان بچا کر نکلنے کی بات کرتے ہیں. تو اس کو جب ہم بدلیں گے, کیونکہ ایک آدمی اگرچہ ہمارا دشمن ہے تو ضروری تو نہیں کہ وہ برا آدمی ہے. ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو ہمارا دشمن ہے, اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے صاف کہ بھئی یہ برا آدمی ہے اور میں اچھا آدمی ہوں. اور یہیں سے ہم اس کی بہت ساری ٹیلنٹ سے محروم ہو جاتے ہیں. حالانکہ وہ دشمن نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ بندوق کوئی ہمارا جو مخالف, ایسا تو ہے نہیں کہ جو آدمی مختلف رائے دے رہا ہے یا مخالف بات کر رہا ہے وہ ہماری گردن پر چکو رکھ کے بیٹھا ہے اور بس ہمیں قتل ہی کر دے گا, بلکہ وہ ایک الگ طریقے سے سوچنے والا آدمی ہے. تو یہ ساری بنیادی جو چیزیں ہیں, اس کو ہم کو اپنے آپ کو بدلنے کا بھی ایک دشمنی کے مائنڈ سیٹ سے ہم کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ ایک چیز اور ہوتی ہے کولیبریشن, ایک بات اور سمجھنے کی کہ کئی مرتبہ کولیبریشن میں براہ راست کوئی فائدہ نہیں ہوتا, لیکن وہ ایک پروسیس ہے. اس پروسیس میں خاص کر کے ایک ہوتا ہے ہم جب کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں ہم, تو ایک سٹیٹڈ پوزیشن کے اندر ایک ہی طریقے کا مونوٹونس ایک چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے. لیکن جب ہم کولیبریٹ کرتے ہیں اور خاص کر کے مختلف خیال کے لوگوں کے ساتھ, تو ہمارے سامنے ایک نئی دنیا آتی ہے, ایکسپلور کرتے ہیں ہم, اس کے اندر ہمارا اپنا ایوالومنٹ بہت ہوتا ہے. جب ہم کولیبریٹ کرتے ہیں تو ہم ایوالو ہوتے ہیں, کیونکہ نئے آئیڈیاز ہمارے سامنے آتے ہیں, نئی سچویشن. ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک ہی سچویشن کے اندر ملٹیپل سولوشن ہوتے ہیں, تو ہم وہ ملٹیپل سولوشن پر ایکسپریمنٹ کر سکتے ہیں, اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے حیرت انگیز کئی مرتبہ رزلٹ آتے ہیں کہ ہم ایک ڈگر پر چل رہے تھے, وہی پرانی اور اسٹیٹڈ, جس کو کہتے ہیں نا ٹائم ٹیسٹڈ, ایک ہوتا ہے نا کہ بھی ٹائم ٹیسٹڈ ایک چیز ہے, بھائی بہت اچھی بات ہے, لیکن ہر بار ٹائم ٹیسٹڈ نئے حالات میں, نئی سچویشن میں ٹائم ٹیسٹڈ چیز کام نہیں کرتی. اس وقت ہمیں رسک لینا پڑتا ہے. ایک رسک یہ ہوتا ہے کولیبریشن میں کہ بھئی ہم کولیبریشن میں ایک چیز ہوتی ہے کہ بھئی ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں کہ جب ہم مجمع میں بیٹھتے ہیں تو ہم رائے دینے سے کتراتے ہیں, اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میں رائے دوں تو پھر یہ ساری ذمہ داری میرے اوپر آئے گی. یا کئی مرتبہ ہم رائے اس طرح سے دیتے ہیں, باہر سے دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو کچھ کرنا نہیں, بس صرف مشورہ دینا ہے. تو رائے دینے میں بھی ایک رسک ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری رائے پر فیصلہ کارآمد نہ ثابت ہو, تو یہ بھی ایک خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے بہت ساری چیزیں, کافی مضمون لمبا ہو جائے گا, اور اتنی چھوٹی دیر میں یہ ساری باتیں, تو میں نے کل نور الامین صاحب سے بھی کہا تھا کہ میں مختصر سے ابھی تو بیک گراؤنڈ سوچتا ہوں, لیکن چونکہ میں آئندہ ہفتے پھر ہوں نہیں, 2 مہینے کے لیے میں جا رہا ہوں جماعت کے اندر. آپ دعا بھی کریں سارے حضرات. انشاءاللہ آنے کے بعد میں ایک تفصیل سے پروگرام اس کے سلسلے میں سوچ رہا ہوں, کیونکہ یہ ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے. کولیبریشن کرنے کے لیے اس کے بہت سارے فائدے امت کو پہنچانے کے لیے ہمیں کچھ پریکٹیکل اقدام اٹھانے پڑیں گے. اس کے لیے اگر ہم اس طرح سے کریں کہ ایک سیریز چلانے کے بعد میں تیاری پوری, یعنی یہ کتاب کو بھی سامنے رکھ کر اور اس کا دین کا کانڈوٹیشن احادیث سے
اس کا علماء اکرام سے بھی، میں کافی علماء اکرام سے میں اس کے سلسلے میں بیٹھ رہا ہوں اور ان سے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو صاحب نے کتاب لکھی ہے، اب اس کے حوالے سے قرآن اور احادیث کے حوالے میں سے کون سی ایسی باتیں ہیں جو ہمیں زیادہ موٹیویٹ کریں، کیونکہ انہوں نے تو بہت اسٹریٹ فارورڈ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے لکھی ہے. اگر آپ میں سے اس کو کوئی خریدیں اور پڑھیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، لیکن تھوڑا گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک دم سرسری ریڈنگ نہیں ہے اس کا. تو بہرحال اس کا ایک 3 دن کا میں سوچتا تھا کہ 3 روز کا ایک ورکشاپ پیریوڈیکلی کی جائے، اس کے اندر بات بھی ہو سامنے اور پریکٹیکلی اس کے اوپر ہم کچھ ایکسرسائز ایسی کر سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا مائنڈ سیٹ کولیبریٹو ہو اور امت کے بڑے فائدے کے لیے. کیونکہ جیسے پچھلی مرتبہ بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ بہت سارے ٹیلنٹ امت میں اس وقت موجود ہے، ادارے بھی بہت سارے کام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت زیادہ ادارے کام کر رہے ہیں، اور ہر ایک کے اپنے اپنے تجربات بھی بہت اچھے اچھے ہیں، بہت سارے پرابلم کے سولوشنز بھی انہوں نے نکالے ہیں. لیکن چونکہ وہ ایک خانے میں آلریڈی ہیں اور دوسروں کو ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ کولیبریشن کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ میں نے اگر کوئی کام 15 سال سے 20 سال سے کوئی کام کر رہا ہوں، میں نے کچھ چیزوں کے سولوشنز نکالے ہیں اور اچھے مفید ہے، تو وہ دوسروں کو فائدہ دے سکتے ہیں. ایسی کوئی پرابلم میں اٹکا ہوا ہوں اور اگر کسی اور نے اس کے اوپر محنت کر کے تجربہ کر کے سولوشن نکالا ہو، اب اس وقت ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھئی جس کے پاس سولوشن ہے، چاہے وہ ہمارے اعتبار سے اعتماد کے لائق نہ ہو، ہمارے اعتبار سے ہم اس پر بھروسہ نہ کر سکتے ہوں، یا اس کے بارے میں ہماری رائے اچھی نہیں ہے، تو اس وقت ہم کو یہ مائنڈ سیٹ، اچھا یہ آٹومیٹک نہیں ہونے والا، یہ پریکٹس کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو اس مولڈ سے باہر نکالنا پڑے گا. اور ان کے پاس اگر کوئی ایسا سولوشن ہے، چاہے وہ آدمی سے ہمیں الرجی ہو، لیکن اگر تو ہم ان کے ساتھ کولیبریٹ کریں گے. ایسے ہی جو ٹیچرز ہماری ماشاءاللہ بہت ساری ہوتی ہیں، تو بہت سارے ٹیچنگ ٹیکنیکس نئی نئی، ہر ایک ٹیچر کے پاس اپنی انڈیویجول ٹیلنٹس ہوتی ہیں، ٹیچرز بہت ساری کریٹیو ہوتی ہیں اور بہت سارے الگ الگ سولوشنز ان کے پاس انہوں نے اپنے تجربے سے نکالے ہوتے ہیں بچوں کے بینیفٹ کے لیے. تو اگر ایسی یہ ٹیچرز آپس میں کولیبریٹ ہوں گی تو کتنے آئیڈیاز ایکسچینج ہوں گے، اور اس میں سے کتنے نئے سولوشنز، جو کئی ایسے سولوشنز ہیں جو برسوں سے ہمارے سالو نہیں ہو رہے، ہو سکتا ہے کولیبریشن کی، کیونکہ جو مختلف خاندان سے مختلف علاقوں سے جو آئے ہوئے لوگ، ہر ایک نے اپنے علاقے میں جو تجربہ کیا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے سامنے بہت ایک نیا پکچر آتا ہے، تو ایک ویژن بنتا ہے، ہمارا اپنا ایوالومنٹ ہوتا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے. دیکھیے جیسے جیسے ہماری زندگی گزرتی جاتی ہے، ہمیں ایوالو ہونا ضروری ہوتا ہے، اور ایوالو ہونے کے لیے کولیبریشن سے بیٹر کوئی چیز نہیں ہے. جتنا زیادہ ہم کولیبریٹ کریں گے، اس میں بہت ساری چیزیں میں نے جیسے پہلے کہا کہ، لیکن وقت اتنا چھوٹا ہے کہ ایک ایک سیشن 1 گھنٹے کا ہم اگر لیں تو کئی دنوں تک چلے گا، کئی ویکس تک چلے گا، اور انشاءاللہ اس میں بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا. تو اگر کچھ اس میں دلچسپی رکھنے والی احباب ہوں، ماں بہنیں ہوں، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اس کو ایکسپلور کریں. اور یہ کتاب بھی بہت مفید ہے، اس کے اندر سے کافی چیزیں ہمارے کام کی نکلتی ہیں. تو یہ کتاب بھی اگر آپ لیں، اور اسی طرح بھی پھر اس کے ساتھ جو علماء اکرام ہمارے ہیں ان کے ساتھ ہم بیٹھیں. ماشاءاللہ آج کے دور میں ہمارے پاس ایسے علماء اکرام بہت ساری تعداد میں ہیں، جیسے ہمارے ڈاکٹر صاحب خود ہیں کہ ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی ہیں، آئی سرجن بھی ہیں، پلس عالم دین بھی ہیں. تو ایسے ماشاءاللہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کے پاس بیٹھیں، اور یہ کولیبریشن کا جو کانسیپٹ ہے، اس میں اسلام میں کیا کیا رہبریاں ہیں اور اس کو کیسے عملی شکل کیسے ہم لائیں، اور ہم یہ کولیبریٹ کر کے کم سے کم تعلیم کے میدان کے اندر ایک مثال قائم کریں کولیبریشن کے بعد، کہ ایک ایسا سولوشن ہم پوری دنیا کو دیں جو جو یعنی کسی نے آج تک نہیں کیا ہو. تو انشاءاللہ یہ پاسبلٹی ہے اگر ہم وہ مائنڈ سیٹ. تو اس لیے ہم کو ایگو چھوڑنا پڑے گا، ہم کو الگ قسم کے لوگوں سے ملنا پڑے گا، کولیبریٹ کرنا پڑے گا. جو لوگ جن پر ہم اعتماد نہیں کر سکتے، ایسے لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا، وہ مائنڈ سیٹ ہم کو بنانا پڑے گا. جس کو ہم دشمن سمجھتے ہیں، اس دشمن کو ہم اپنی دشمنی کو ڈائلیوٹ کیسے کریں، اور اس کی ٹیلنٹ سے ہم کیسے فائدہ اٹھاویں. اور یہ ساری چیزیں اگر ہم انشاءاللہ اگر ہم اپنے اندر محنت کر کے حاصل کریں گے، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ
ایک بہت بڑا سولوشن اس کا نکل سکتا ہے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.